बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद अशरफ गुजर। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में सिविलियन बालादस्ती के सफ़र के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, बांग्लादेश एक वक्त में हमारा मशरकी बाजू था, हमारा एक हिस्सा था। और हमारी बदकिस्मती, बैड लक, कि 1971 में ये पाकिस्तान जो है दो लख्त हो गया और हमारा जो मशरकी बाजू है वो बांग्लादेश के नाम से एक अलहदा मुल्क के तौर पे वजूद में आ गया। हम आज भी उसका बहुत दुख महसूस करते हैं, लेकिन तारीख़ का जबर कह लें, हो गया। अब हम बांग्लादेश के हवाले से हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि बांग्लादेश तरक्की करे, फले फूले, और बांग्लादेश जो है वो कौमों की जो गैलेक्सी है उसमें उसका बड़ा नाम हो। हर पाकिस्तानी बांग्लादेश के लिए बहुत खैरखाही के जज्बात रखता है। बांग्लादेश के क़याम के फ़ौरन बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब रहे, मार्शल लॉ लगते रहे, इनकलाब कह लें, बगावत कह लें, हुकूमतें तब्दील होती रहीं, कत्लेआम भी हुआ, बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। इस तरह की सूरत हाल, बड़ी गंभीर सूरत हाल बांग्लादेश में रही। और फिर ये चलते चलते जब मोहतरमा हसीना वाजिद का दौर आया तो उसमें तो इंतहा हो गई। उसमें इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ बखेर के रख दी गईं। सियासी मुखालफिन को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया गया, और इस इंतकाम का निशाना बनाने में बांग्लादेश की फ़ौज भी, फ़ौज के अंदर एक बड़ा एलिमेंट जो है वो भी हसीना वाजिद के साथ शामिल हो गया। और जितने भी वहाँ पे कोई मुखालफत में आवाज़ उठती थी उसे तख्ते मश्क बना दिया जाता था। बड़े पैमाने पे वहाँ पे इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई, लोगों को जबरी उठा लिया जाना, अगवा कर लिया जाना और फिर मावरे अदालत कत्ल कर दिया जाना, ऐसे भी बहुत बड़ी तादाद में वाक़यात हुए। और फिर वहाँ की अदलिया भी, जैसे होता है अदलिया जनरली थोड़ी कमज़ोरी का मुज़ाहरा ही करती है, बालादस्त तबकात के सामने बहुत कम अदलिया खड़ी होती है, और बड़ी तादाद में जमात इस्लामी के जो लोग थे, जो उनकी आला क़यादत थी, उनको फांसी की सज़ाएँ दे दी गईं। ये एक अजीब केओस बांग्लादेश में पाया जाता था। उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे अवामी सतह पे तहरीक उठी, और उसमें ज़्यादा जो मरकज़ी और लीडिंग रोल है वो वहाँ के तलबा ने, वहाँ के स्टूडेंट्स ने और नौजवानों ने लीडिंग रोल और किरदार अदा किया, जिसके नतीजे में वहाँ पे फिर इनकलाब आया और हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर फ़रार होना पड़ा और इंडिया में, भारत में उन्होंने पनाह ली। इस इनकलाब के बाद, स्टूडेंट्स के इनकलाब, तालिब इल्मों के इनकलाब के बाद वहाँ पे एक अबूरी हुकूमत कायम हुई, जिसके सरबराह बहुत मारूफ माहिर मुआशियात डॉक्टर यूनुस, उनकी सरबराही में अबूरी हुकूमत कायम हुई। डॉक्टर यूनुस का बड़ा नाम है आलमी सतह पे, वो नोबल इनाम याफ्ता हैं। और फिर जो अस्करी क़यादत थी 2024 में, उसने और अबूरी हुकूमत ने मिल के ये फ़ैसला किया कि मुल्क के अंदर हालात बेहतर किए जाएँ, को बुनियादी इस्लाहात वो वहाँ पे लाई जाएँ। तो जो आर्मी चीफ़ बने, जो आजकल भी वही आर्मी चीफ़ हैं, जनरल वक़ारुज़्ज़मान, उन्होंने माजी में जो कुछ होता रहा, और फ़ौज के हवाले से भी ज़ाहिर है बांग्लादेश में नफ़रत पाई जाती थी, जो वहाँ पे फ़ौज का किरदार रहा हसीना वाजिद के साथ मिल के इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ बखेरने के हवाले से। तो मौजूदा आर्मी चीफ़ ने भी ये सोचा, और जो आला फ़ौजी क़यादत है वो भी इस नुक्ते पे मुत्तफ़िक हुई कि हमें इस्लाहात लानी हैं। और जो फ़ौज है, जैसे माजी में होता रहा कि वो सियासी अज़ाइम के साथ आगे बढ़ती रही, फ़ौज में से सियासी अज़ाइम का ख़ात्मा करना है, फ़ौज का सियासत में अमल दखल जो है उसको कतई तौर पे ख़त्म करना है। इस हवाले से और फिर जो अबूरी हुकूमत थी डॉक्टर यूनुस साहब की क़यादत में, उसका भी यही था कि फ़ौज को कतई तौर पे फ़ौज का सियासत में अमल दखल बंद कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, हुकूमतें अपने मामलात खुद चलाएं, फ़ौज जो है वो महदूद हो जाए मुल्क की दफ़ा की हद तक, या फिर सिविलियन हुकूमत की मदद के लिए अमन-ओ-अमान कह लें, या बाकी जो
ایسی کوئی قدرتی آفت آئے اس میں سیاسی حکومت کی مدد کرے، سیاسی حکومت کی خواہش پہ۔ آرمی چیف جو ہیں جنرل وقار الزمان، ان کا بار بار بہت واضح پیغام آتا رہا کہ ایک سپاہی کو، ایک فوج سے تعلق رکھنے والے مجاہد کو، ایک فوجی کو سیاست میں قطعی حصہ نہیں لینا چاہیے۔ جنرل وقار الزمان جو بنگلہ دیش کے آرمی چیف ہیں، وہ یہ بھی کہتے رہے کہ جب فوج سیاست میں حصہ لیتی ہے، جب فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے، حکومتی امور میں مداخلت کرتی ہے، تو در حقیقت فوج اپنے فوج کے ادارے کو کمزور کر رہی ہوتی ہے۔ فوج سیاست میں مداخلت کر کے یا سیاست میں حصہ لے کے اپنے ادارے کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے۔ یہ وہاں کے آرمی چیف نے بہت مرتبہ اس کا اظہار کیا اور ایک واضح پیغام دیا کہ فوج، بنگلہ دیش کی فوج سیاست میں حصہ نہیں لے گی، حکومت میں حصہ نہیں لے گی، حکومتی امور میں مداخلت نہیں کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے پیمانے پہ عوامی رائے یہ بھی پائی جاتی تھی کہ جتنے بڑے بڑے کاروبار ہیں وہ بنگلہ دیش کی فوج کر رہی ہے، ان کے تجارتی نیٹ ورکس ہیں، ان کی فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، ہاؤسنگ سیکٹر میں فوج نے بہت زیادہ اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے تھے، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ عوامی سطح پہ رد عمل پایا جاتا تھا۔ لہٰذا اس رد عمل کو اس فوج کے جو بڑھتی ہوئی جو کاروباری سوچ ہے یا کاروباری اپروچ ہے، اس کو کم کرنے کے حوالے سے بھی ڈاکٹر یونس نے بہت زیادہ کام کیا۔ جتنے بھی فوج کے تحت چلنے والے ادارے تھے، کارخانے، فیکٹریاں یا باقی جو ہاؤسنگ پروجیکٹ یا دوسرے مختلف کاروبار تھے، ان کے مالیاتی معاملات کی چھان بین شروع کر دی گئی تاکہ اس کو فوج کو محدود کیا جا سکے کاروبار کے حوالے سے۔ اور بڑا مقصد یہ تھا کہ جن سیکٹرز میں فوج کاروبار کرتی ہے، بزنس کرتی ہے، ان میں اگر کوئی سویلین تاجر، کوئی سویلین شہری وہ کاروبار کرنا چاہے تو وہ مسابقت نہیں کر پاتا، کیونکہ جو سہولتیں، جو مراعات، جو ایگزیمشنز، جو رعایتیں فوج کے کاروباری ادارے کو ملتی ہیں، وہ سویلین کاروباری شخص کو نہیں ملتی، سویلین تاجر کو نہیں ملتی۔ لہٰذا ان کو یکساں مواقع دینے کے لیے ڈاکٹر یونس جو ہیں انہوں نے بھی، اور جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ بھی اس بات پہ متفق تھے کہ فوج کی اجارہ داری ختم ہونی چاہیے کاروباروں پہ۔ فوج نے اگر کاروبار کرنا ہے تو پھر وہ ایٹ پار کرے، ایک ہی پیج پہ آ کے کرے، اس کو پریفرنشل، ترجیحی رویہ نہیں ملنا چاہیے، ترجیحی سہولتیں اسے نہیں ملنی چاہیے، اور اس طرح کا ماحول نہیں ہونا چاہیے کہ فوج کاروبار کرے اور جن سیکٹرز میں فوج کاروبار کرے وہ سویلین نہ کر سکے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چونکہ شیخ حسینہ واجد کے دور میں فوج کا اور سیکورٹی اداروں کا کردار بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اور اس کے بہت شدت سے محسوس کیا جا رہا تھا۔ پھر طلبہ تحریک کے نتیجے میں جب انقلاب آیا اور حسینہ کو فرار ہونا پڑا بنگلہ دیش سے اور بھارت میں جا کے پناہ لینی پڑی، تو پھر سابقہ دور میں جتنی بھی غلطیاں ہوئی تھیں، انسانی حقوق کی جو سنگین خلاف ورزیاں ہوئی تھیں، اور جو فوج کے لوگوں نے مالی کرپشن کی تھی یا سویلین نے کی تھی یا سیاسی لوگوں نے کی تھی، اس کے اوپر بڑا شکنجہ ان کا کسا گیا، زوردار ان پہ ہاتھ ڈالا گیا، اور پھر جو جبری لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا، جبری غائب کر دیا جاتا تھا، فورسڈ ڈس اپیرنسز یا مسنگ پرسنز کے آپ کہہ لیں، ہمارے ہاں عام اصطلاح یہ استعمال ہوتی ہے، اس کے جو ذمہ دار فوجی افسران تھے ان کے خلاف ٹرائل، ان کے خلاف انکوائریاں شروع ہو گئیں، اور ان کو ملک چھوڑنے پہ ان پہ پابندی عائد ہوگی کہ وہ ملک نہیں چھوڑ سکتے۔ بہت سخت قوانین وہاں پہ نافذ کیے گئے اور ان کے خلاف کارروائی کی گئی،
اور کارروائی جاری بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ شیخ حسینہ واجد نے پوری بنگلہ دیش فوج کو حکومتی معاملات میں شامل کر لیا تھا، اور انہی کی مدد سے پھر وہ اپنے ایجنڈے پہ بھی کار فرما تھیں انتقامی کارروائیوں کے حوالے سے، انسانی حقوق کا جو ایک قتل عام ہوا، میں دوسرے لفظ میں کہوں گا، اس حوالے سے بھی چونکہ فوج کے اندر جو سیاسی عزائم اور سیاسی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ بڑی تعداد میں اہم ان پہ عہدوں پہ تعینات ہو چکے تھے، لہٰذا جب یہ انقلاب آیا اور عبوری حکومت بنی تو بہت بڑے پیمانے پہ بنگلہ دیش کی جو ملٹری انٹیلیجنس ہے اور جو بنگلہ دیش کے باقی جو فوج کے ادارے ہیں ان میں جو اہم عہدوں پہ لوگ فائز تھے، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے، سینئر پوزیشنز پہ فائز تھے، ان تمام کا بہت بڑے پیمانے پہ ان کے تبادلے کر دیے گئے، اور ایسے تمام عناصر کو مین سٹریم سے، لیڈرشپ رول سے فوج میں سے ہٹا دیا گیا، اور تاکہ ایک جو فوج ہے وہ ہماری پروفیشنل، بنگلہ دیش کی جو فوج ہے وہ ایک پروفیشنل فوج بن کے سامنے آئے۔ فوج کا سیاسی کردار ختم کرنے کے حوالے سے تو پہلے ہی حسینہ واجد کے دور ہی میں امنڈمنٹ آ چکی تھی، 15ویں ترمیم 2011 میں آ چکی تھی، لیکن سیاسی حکومت کے ساتھ مل کے حکومت کے معاملات کو چلانا اور حکومت کے ساتھ مل کے حکومتی عزائم کو تقویت دینا، حکومتی ایجنڈے کو بڑھانا، کسی مخصوص سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنا، یہ معاملات ظاہر ہے بہت بڑے پیمانے پہ حسینہ واجد کے دور میں چل رہے تھے۔ تو یہ سارا جو عبوری دور کے اندر پہلا کام جو کیا ڈاکٹر یونس کی عبوری حکومت نے وہ یہ کیا کہ فوری طور پر جو فورسڈ ڈس اپیرنسز ہیں، جبری لاپتہ ہونے والے جو کیسز ہیں یا مسنگ پرسن کے حوالے سے، یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ کا جو کنونشن ہے، بنگلہ دیش نے فوراً اس کنونشن پہ دستخط کر دیے۔ اس کنونشن پہ دستخط کرنے سے یہ ہوا کہ یہ جو جبری لاپتہ کرنے والا ایلیمنٹ ہے، جو سیاسی مخالفین کو اٹھا لینے والا ایلیمنٹ ہے، سیاسی لوگوں کو جو آپ کو پسند نہیں ان کو اٹھا لینے والا جو عمل ہے، یہ عالمی جرم ٹھہرا، انٹرنیشنل کرائم کے زمرے میں آ گیا۔ یہ انہوں نے پہلا کام یہ کیا۔ پھر حسینہ واجد نے ایک ریپڈ ایکشن بٹالین بنا رکھی تھی، RAB، ریب یہ بنا رکھی تھی، جس میں فوج کے، نیوی اور بحریہ کے کمانڈوز شامل تھے۔ اس ریپڈ ایکشن بٹالین کا کام یہ تھا کہ جو بھی سیاسی مخالف ہے اس کو اٹھا لے، لاپتہ کر دے، مسنگ کر دے، اور کافی بڑے پیمانے پہ یہ بھی ہوا کہ انہیں ماورائے عدالت، انہیں ٹرائل کیے بغیر، انہیں عدالتوں میں پیش کیے بغیر انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑے پیمانے پہ یہ صورتحال سامنے آ رہی تھی، لہٰذا جب یہ عبوری حکومت آئی اور پھر جو موجودہ آرمی چیف ظاہر ہے یہ بھی 2024 میں آرمی چیف بنے، انہوں نے بھی یہ ریپڈ ایکشن بٹالین ختم کر دی، اس کا یہ مینڈیٹ ختم کر دیا کہ یہ سیاسی لوگوں کو اٹھائے اور لاپتہ کر دے اور پھر ان کو ماورائے عدالت قتل کر دے۔ اس کا نام چینج کر دیا گیا، اور اس میں بہت بڑے پیمانے پہ بڑی تبدیلیاں اس کے اندر لائی گئیں، اور اس کا ٹوٹل نومنکلیچر چینج کر دیا گیا۔ اور وہ جو ایک حسینہ واجد کا سلسلہ تھا سیاسی انتقام والا، وہ اس کا بالکل کلا کما کر دیا گیا، ایک نیا کلچر ڈیولپ ہوا۔ پھر ایک بہت بڑی تعداد فوج کے افسران کی ایسی تھی جنہوں نے حسینہ واجد کے غیر قانونی، غیر آئینی ایجنڈے کا حصہ بننے سے انکار کر دیا، انہیں جبری ریٹائر کر دیا گیا یا برطرف کر دیا گیا۔ 150 سے زیادہ افسران فوج کے، اور ان میں سینئر آفیسرز بھی شامل ہیں، جن کو حسینہ واجد نے اپنے انتقام کا نشانہ بنایا۔ موجودہ آرمی چیف نے اور عبوری حکومت نے مل کے یہ کیا کہ ان سارے لوگوں کو جو ان کی مراعات ان سے چھینی گئی تھی یا جو ان کی پروموشنیں روک دی گئی تھیں، وہ دوبارہ تمام مراعات انہیں دی گئیں۔ اگر وہ ریٹائر ہو گئے تو انہی مراعات کے ساتھ وہ ریٹائر ہوں گے جو ان کا ڈیو حق تھا۔ یہ ان کو حق ان کا واپس کیا گیا۔
باقی جو آمریت پسندانہ کردار ہے، ڈکٹیٹرشپ والا، فوج کی حکومت والا، فوج کے کردار، اس کی فوج کی آمریت والا، یا فوج کا ایک جو پریفرنشل اس کا رول سیاسی حکومتوں میں بن گیا، وہ خالصتاً ختم کر دیا فوج کی موجودہ اعلیٰ قیادت نے بھی، عبوری حکومت نے بھی بڑا رول پلے کیا، اور موجودہ جو فوج کی اعلیٰ قیادت ہے، جن میں موجودہ ان کے آرمی چیف جنرل وقارالزمان بھی شامل ہیں، انہوں نے یہ واضح لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا ہر سطح پہ کہ یہ ایک پروفیشنل فوج ہے۔ آئین کے تحت فوج کا کام صرف اور صرف ملک کا دفاع کرنا ہے۔ حکومت اور حکومتی معاملات، حکومتی امور، ان سے فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے یہ واضح طور پہ پیغام دیا لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ فوج جو ہے وہ آئین اور قانون کے تابع ہے، آئین اور قانون سے ہٹ کے فوج کا کوئی رول نہیں ہے، اور آئین اور قانون نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ فوج صرف ملک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہے، دفاع کرنے کے لیے ہے، ملک کی حفاظت کرنے کے لیے ہے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اس سے کم یا اس سے زیادہ فوج کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے۔ یہ ان کی جو فوج کی موجودہ اعلیٰ قیادت ہے، انہوں نے یہ رول دیا، اور سویلین اور فوجی قیادت مل کے اس کے حوالے سے بہت ساری ریفارمز لا رہے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ اس میں کابینہ نے بھی، جو کیبنٹ ہے پرائم منسٹر کی، جو ڈاکٹر یونس تھے، اور ان کے بعد جو موجودہ وزیر اعظم، ظاہر ہے 12 فروری 2026 کو وہاں پہ الیکشن ہو چکے، اور نئے وزیر اعظم جو ہیں، عبوری حکومت ختم ہو گئی ہے، باقاعدہ حکومت وہاں پہ وجود میں آ چکی ہے الیکشن کے نتیجے میں، جس کے جو سربراہ ہیں موجودہ پرائم منسٹر وہ طارق رحمان ہیں، جو سابقہ وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے فرزند ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ موجودہ جو حکومت ہے، یا جو عبوری حکومت تھی، یا جو فوج کی اعلیٰ قیادت ہے، ان ساروں نے مل کے، کابینہ نے متعدد فیصلے کیے اس حوالے سے، فوج کی اعلیٰ قیادت نے متعدد ہدایات جاری کی، اور بنگلہ دیش کی عدلیہ نے بھی بہت سارے فیصلے کیے، جن کے تحت فوج کے کردار کا تعین کر دیا گیا، اور وہ کردار کا تعین یہی ہے کہ آئین اور قانون کے تابع صرف ملک کی سرحدوں کی دفاع، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ اس بات کا تعین کر دیا گیا، اور ایک آزاد ملٹری ریفارمز کمیشن قائم کرنے کی طرف بنگلہ دیش کی حکومت بڑھ رہی ہے، جو اس کی تمام جزیات کو طے کر دے، جس میں کوئی ایسا اف اینڈ بٹس نہ رہ جائیں، کوئی شائبہ نہ رہ جائے کہ فوج کو دوبارہ حکومت میں آنے جانے کا کوئی وہ ایک مہم جوئی کرنے کا موقع وہ کسی حوالے سے نہ ملے۔ موجودہ پرائم منسٹر جو ہیں طارق رحمان، جو سابقہ وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے بیٹے ہیں، انہوں نے ایک اور آئیڈیا دے دیا، ایک اور سمت فوج کو، ایک اور ڈائریکشن دے دی، اور وہ ڈائریکشن یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ فوج دلیا بیچے، یا کھانے پینے کی چیزیں بیچے، یا کریانہ اسٹور کی چیزیں بنائے اور بیچے، یا کھاد اور سیمنٹ اور اس طرح کی چیزیں ان کے کارخانے چلائے، انہوں نے یہ آئیڈیا دیا، اور فوج بھی کافی حد تک اس پہ متفق ہے ان کی، کہ فوج ڈیفنس پروڈکشن کی طرف جائے۔ فوج جو ہے وہ ڈرون ٹیکنالوجی کی طرف بڑھے آگے، ڈرون ٹیکنالوجی میں پروڈکشن بڑھائے، اور ظاہر ہے جب پروڈکشن ہوگی تو وہ دوسرے ملکوں کو بھی اس کو فروخت کرے، اور اس کے علاوہ جو سائبر سیکورٹی ہے اس طرف اپنی پروڈکشن بڑھائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیٹلائٹ جو نظر ثانی ہے، یا سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، اس میں آگے بڑھے، تاکہ ڈیفنس ٹیکنالوجی میں بھی بنگلہ دیش ترقی کرے، اور اتنی مہارت پیدا کرے، اور اتنی اچھے طریقے سے پروڈکشن کرے کہ دوسرے ملکوں کو بھی یہ فراہم کرے، تاکہ جو ایک بنگلہ دیش کی معیشت کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ بہرحال یہ ایک اچھی خبر ہے، خوش آئند ہے، اور یہ مسلسل پچھلے 2024 سے لے کے 2-2.5-3 سال سے تیسرا سال جا رہا ہے کہ اس میں بنگلہ دیش جو ہے وہ اس طرح بڑھ رہا ہے کہ اس نے ایک مضبوط معیشت بننا ہے، اور ایک مضبوط جمہوریت بننا ہے۔ مضبوط جمہوریت فوج کے عمل دخل سے نہیں بڑھتی، فوج کے ہائبرڈ مداخلت سے بھی نہیں بڑھتی۔ مضبوط جمہوریت تبھی ہوتی ہے اگر فوج اپنی حدود میں رہے،
اپنی جو ان کا کام ہے آئین میں لکھا ہوا اس حد تک رہے، اور سویلین جو ہیں وہ ملک کی پالیسیز کا تعین کریں، ملک کے جو معاملات ہیں ان کا تعین کریں، فیصلے کریں ملکی حوالے سے، پھر ہی ملک ترقی کرتے ہیں۔ اور امید ہے کہ پہلے ہی بنگلہ دیش جو ہے اکانومی کے لحاظ سے بہت آگے، بلکہ پاکستان سے تو بہت آگے چلا گیا۔ امید ہے یہ جو انہوں نے فیصلہ کر لیا، اور ان کی فوج نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہم نے حکومت سے دور رہنا ہے، ہم نے پروفیشنل فوج رہنا ہے، پولیٹیکل فوج نہیں بننا، تو امید ہے بنگلہ دیش اس فیصلے کی وجہ سے بہت زیادہ معاشی طور پہ ترقی کرے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقی دنیا کے ممالک کے لیے بھی ایک ایسی مثال ہے جس پہ دنیا کے باقی ممالک بھی اس کے نقش قدم پہ چل کے اپنے ملک کو ایک بہتر معاشی طور پر مضبوط ملک بنا سکتے ہیں۔ امید ہے آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگا تو کائنڈلی اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس جو آج کی گفتگو ہے اس کو اپنے باقی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔